सुनते हैं। आज इंटरनेट पर एक यूट्यूब पर एक फिल्म आई है, एक नाबीना बच्चा, आपने देखा आज ही एक नाबीना बच्चा है जो हरम हुसैन पे नौहा पढ़ रहा है और नौहा पढ़ के उसने एक जुमला कहा है कि मेरे मौला, अगर हमें ये इजाज़त दी जाए कि हम इंतखाब करें इन दो चीज़ों में कि मैं आँख चाहता हूँ या आपकी ज़ियारत, तो मैं आँख पसंद नहीं करूँगा, आपकी ज़ियारत पसंद करूँगा। और ये कहा, गिरा और मर गया। आपने पूरा वो जल्दी तो मैं आपके सामने पेश कर दूँ, ज़्यादा रुद भेज दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, जो यूट्यूब पर आया था। देखिए, A blind young man says in his poem addressed to Imam Hussein in the holy skin of the Imam, he says, if I had to choice between giving my eyes or seeing you, I do not want my eyes and I want to see you. जब इस जज्बे से कोई अपने इमाम को पुकारता है कि हमें आँख नहीं चाहिए, आप चाहिए, मुझे आँख नहीं चाहिए, हुसैन की ज़ियारत चाहिए, तो पुकारने वाला नाबीना भी होता है तो इतना बीना बना देता है मेरा मौला कि उसे अपने साथ ले जाता है। और रिवायत के अभी जो है कि वो फौरन गिरा और इस दुनिया को उसने अलविदा कह दिया। अब समझे कि अहले बैत कहते ही उसे है जो अजायब को बयान करने वाले या जाहिर करने वाले। 1400 साल पहले करबला की सरजमीन पर हुसैन दफन हुए, लेकिन आज जब उसका चाहने वाला जब उसे आवाज देता है कि मौला हम आपकी ज़ियारत करना चाहते हैं, तो हुसैन कहते हैं, अब कहने तो दीजिए ना कि जब दिल से उसने पुकारा होगा तभी तो हुसैन ने भी उसकी आवाज पे लब्बैक कहा होगा। अगर हम भी दिल से आवाज दे कि लब्बैक या हुसैन, तो हुसैन भी हमारी आवाज पर आवाज देंगे। आए ना, उस बच्चे को याद करके एक मर्तबा हम भी तो यहां से आवाज दे ले कि लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। लब्बैक कहने के बाद आखिरी जुमले, लब्बैक कहने के पहले एक बात जरूर सोच लीजिएगा कि आप लब्बैक कह रहे हैं यानी हुसैन की आवाज़ पर आवाज़ दे रहे हैं। हुसैन ने आपको याद किया है, आप उनकी आवाज़ पर आवाज़ दे रहे हैं, तो अपने आप को इतना बना लो कि हुसैन की आवाज़ पर तुम्हारी ज़ुबान से आवाज़ निकले तो करबला तक जा सके, उस हुसैन के कानों तक तेरी आवाज़ जा सके जिसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। मुझसे यही कहा गया था कि 40 या 45 मिनट की मजलिस पढ़नी है और मौलाना हो सके तो मसाइब ज़्यादा पढ़िएगा। अजीज़ों, आज इमाम का 10वां है ना, आज इमाम का 10वां है। आप जानते हो कि हमारे और आपके चौथे इमाम इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि जो अज़ादार रोते हैं ना, तो गोया वो हमारी जद्दा फातिमा की नुसरत करते हैं। आपका रोना नुसरत ज़हरा है, साफ रहेगा, आपका रोना नुसरत ज़हरा है। किसकी नुसरत? जिसकी पसलियां टूट चुकी, किसकी नुसरत? जिसके दरवाजे जलाए जा चुके, किसकी नुसरत? जिसके शिकम में मौसिर मारा गया। बीबी यादादार, 2 वाक़े मैं आपसे बयान करना चाहता हूँ। अजीज़ रिवायत कहती है, एक जाकिर हरम हुसैन में जिक्र कर रहा था और उसने मसाइब पढ़ा। जनाब अब्बास का सुनोगे अजीजों, अब्बास का मसाइब पढ़ रहा था, मजाबी दौड़ा हुआ आया और आबादी जाकिर मसाइब को खत्म कर दे, मसाइब को खत्म कर दे। जाकिर ने कहा क्या हुआ? कहा जरा सहन में तो देख, मेरा मौला अली तड़प रहा है, मेरा मौला अली तड़प रहा है। अब जाकिर ने जो देखा तो क्या देखा? सहन में मौला तलवार मयान से निकाल रहे हैं और रख रहे हैं, निकाल रहे हैं और रख रहे हैं। मुजाहिर कहता, जाकिर तमाम कर अपने मसाइब को। एक मर्तबा अली ने कहा, अरे कहाँ मसाइब रोकोगे? कल भी तो तुमने पढ़ा था कि ज़ैनब बेरेदा दरबार में गई, मैं
کربلا سے اب تک تڑپ کر رو رہا ہوں. عزیزو جس پر علی روئے اسے زینب کہتے. دو مذاہب کے ٹکڑے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ سنتے ہیں نا کہ حسین کا ایک دوست تھا جس کا نام کیا تھا؟ حبیب ابن مظاہر. یہ حسین کے دوست تھے حبیب ابن مظاہر. عباس کا بھی ایک دوست تھا جس کا نام تھا ابراہیم ابن مالک اشتر. سنیے گا پھر جیسے چاہیے گا روئیے گا. مالک اشتر کا فرزند ابراہیم حضرت عباس کے دوست تھے. صفین میں دونوں نے ساتھ جنگ کی تھی. علی نے دونوں کو ایک خیمے میں رکھا تھا. اب آپ سمجھئے یہ ابراہیم کی شخصیت کا نام ہے. عباس کے دوست کا نام ابراہیم ہے. روایت کہتی ہے جب واقعی کربلا گزر گیا تمام ہوا تو ابراہیم موجود نہ تھے. ابراہیم کو جب پتا چلا کہ واقعی کربلا ہوا ہے تو ابراہیم کربلا ہے. سنو گے عزیزو ابراہیم کربلا ہے. کربلا میں آنے کے بعد اپنے آپ کو قبر حسین پہ گرایا. مولا حسین مولا حسین گریا کیا. گریا کر کے اٹھے تو روایت کہتی ہے کہ چونکہ قبر حسین آسمان کے سائے میں نہ تھی اس لیے ابراہیم نے کھجور کے درختوں کا سائبان بنایا. لوگوں نے پوچھا ابراہیم ایسا کیوں؟ کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ سورج کی کرنیں حسین کی قبر تک میں ہاتھوں کو جوڑوں. اے ابراہیم آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ حسین کی قبر سورج کے نیچے؟ لیکن آئے زینب کیا کرے جس کے ساتھ اس کے بھیا کا جنازہ کربلا کی ریتی زمین پر گریا کیا صاحبان بنایا. اس کے بعد ابراہیم اٹھے. عزیزو بہت سخت مصائب ہے ذرا غور سے سنیے گا. ابراہیم اٹھے دریا کے کنارے پہنچے. عباس کی قبر میں پہنچے. اپنے مٹھی میں قبر عباس سے ایک مست خاک اٹھایا اور اپنی مٹھی کو بند کیا. ایسے بند کیا جیسے کسی کی کلائی پکڑی جاتی ہے. جیسے کسی کی کلائی پکڑی جاتی ہے. ایک مرتبہ مٹھی کو بند کر کے آواز دی عباس ابراہیم تیرا دوست آیا ہے. اے عباس تجھ پہ رونے کے لیے نہیں آیا. میں تجھ پہ نہیں رہوں گا. تجھ سے ایک سوال کرنا ہے. اے عباس اتنا بتا دے زہرا کا گھر اجاڑ گیا تو نے تلوار کیوں نہ نکالی؟ اے عباس زہرا کا گھر اجاڑ گیا تو نے تلوار کیوں نہ نکالی؟ تو نے تلوار کیوں نہ نکالی؟ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ قبر عباس میں زلزلہ آیا. ایک آواز ابھری ابراہیم اب آئے ہو. ابراہیم اب آئے ہو. کہا 10 محرم کو آ جاتے مولا سے ہمیں اجازت دلا دیتے. اگر اجازت مل جاتی تو نہ اکبر کے سینے میں برچھی لگتی نہ قاسم کی لاش پامال ہوتی نہ خیمے میں آگ لگائی جاتی نہ زینب کے سر سے ردا چھینتی. اے ابراہیم میں مجبور تھا میرے آقا نے اجازت دو. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولا سوائے غم حسین. ابراہیم تلوار میرے مولا نے رکھ لی تھی. عزیزو ایک کاروان پہنچا زیارت کربلا کے لیے. سنو گے عزیزو نہ معلوم اگلے سال کون زندہ رہے کون زندہ رہے. جو زندہ رہے گا حسین کا پرسہ دے گا. ایک کاروان کربلا آیا زیارت کے لیے. جس ایام میں کارواں آیا تھا نا حضرت عباس کے قبر کی تعمیر ہو رہی تھی. سنو گے عزیزو حضرت عباس کے قبر کی تعمیر ہو رہی تھی. کارواں والوں نے عباس کے قبر کے مجابر سے التجا کی کہ اگر ہو سکے تو ہمیں سرداب میں جانے کی اجازت دے دو. آپ کربلا گئے ہیں نہ معلوم کن لوگوں نے سرداب کی زیارت کی. میں نے زیارت کی ہے. ایسا لگتا ہے کہ پانی آج بھی شرمندہ ہو کے عباس کے قبر کا طواف کر رہا ہے اور کہہ رہا مولا اجازت دیجئے کہ میں اصلی قبر تک جاؤں. انہیں اجازت دے دیجئے. سنو گے عزیزو اجازت ملی. پورا کارواں سرداب میں گیا. اب سرداب میں جانے کے بعد کوئی رو رہا تھا
کوئی فریاد کر رہا تھا، کوئی نوحہ پڑھ رہا تھا، کوئی دیوار سے سر مار رہا تھا، لیکن اسی ظاہر میں ایک ظاہر تھا جس کے پاس ایک ظرف تھا، وہ ظرف میں پانی بھر رہا تھا. ظرف میں پانی بھر رہا تھا، پانی بھر چکا، زیارت ہو چکی، قبر سے سب باہر آ گئے. اب لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم گئے تو تھے لیکن اس تبرک سے محروم ہو گئے. انہوں نے التجا کی کہ جو پانی لائے تبرک کے لیے چند قطرے ہمیں دے دو. اس نے کہا مال چاہیے میں دے دوں گا، یہاں تک کہ جان بھی چاہیے میں دے دوں گا، لیکن یہ پانی سنو گا، یہ پانی نہیں دوں گا، یہ پانی نہیں دوں گا. لوگ تعجب تھے، نہ خود پیتا ہے نہ کسی کو دیتا ہے. سنو گے عزیزو، نہ خود پیتا ہے نہ کسی کو دیتا ہے. کعبہ کربلا کی زیارت سے فارغ ہوا، وہاں سے شام آ گیا. شام آ گیا عزیزو، جیسے چاہیے گا سنیے گا، شام آ گیا. یہ پورا کارواں سکینہ کی زیارت کو پہنچا. کوئی زائر نوحہ پڑھ رہا تھا، کوئی زائر سر پٹک رہا تھا، کوئی زائر ماتم کر رہا تھا. زائرین نے دیکھا، اس نے برتن سے پانی لیا، مرکز سکینہ پر آیا. اے بی بی چچا نے پانی بھیجا ہے، اے بی بی چچا نے پانی بھیجا ہے. شاید قبر سے آواز آئی ہو، اے چچا. زائر نے وہ پانی قبر سکینہ پہ ڈال دیا. میں نے ایک روایت دیکھی، جناب سکینہ نے وصیت کی تھی، تو اس میں ایک وصیت کی تھی، بھیا مجھے نرم زمین پر خنک مقام پر مجھے دفن کرنا، اس لیے کہ ہڈیاں خشک ہو چکی، ہڈیاں چٹک رہی ہیں. خدا آپ کو شام لے جائے، چاہے جس بھی موسم میں جاؤ، جب سکینہ کے روضے پہ پہنچتے ہو نا، ایسا لگتا ہے کہ نہ معلوم کہاں سے خون کا ہوائیں چل رہی ہو. اے پروردگار، ارے قبر سکینہ پر خون کا ہوائیں، کاش کربلا میں بھی خون کا ہوائیں چل گئی ہوتی. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولا سوائے غم حسن میں. آخری جملے ہیں اور آپ کی زحمت تمام. واقع کربلا کے 200 یا 300 سال کے بعد شام میں سیلاب آ گیا، اور سیلاب نے مرقد سکینہ کو بھی ضرر پہنچایا. مٹیاں ہٹ چکی تھی، تو لوگوں میں یہ طے ہوا کہ جنازے سکینہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے. چونکہ اسی قبر سے دوسری قبر تک ایک سرنگ کھودی گئی، جو بتایا جاتا ہے کہ 1 یا 1.5 کلومیٹر کی سرنگ تھی. اب طے یہ ہوا کہ کوئی اترے قبر میں، سکینہ کی لاش کو لے اور نیچے یہاں سے وہاں لے جا کے دفن کر دے. سنو گے عزیزو، اب تھا کہ قبر میں اترے کون، قبر میں اترے کون، قبر میں اترے کون. عزیزو، اس وقت محمد نام کے مرجع تھے. لوگوں نے کہا ان کا ہی انتخاب کیا جائے، اولاد زہرا بھی ہیں، ان سے بہتر کون ہے، یہ عالم بھی ہیں. چنانچہ ان سے کہا کہ آقا قبر میں اترے سکینہ کی جنازے کو یہاں سے وہاں منتقل کرے. سنو گے عزیزو، یہ عالم دین قبر میں اترے، سکینہ کی جنازے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا، لیکن جب باہر آئے امامہ پھینک دیا، غریبان چاک کر دیا. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کیا پوچھتے ہو؟ جب میں اپنی شہزادی کے جنازے کو لے جا رہا تھا، ایک ہوا چلی، کفن ہٹا، میں نے دیکھا اب تک سکینہ کے رخسار نیلے، آنکھوں سے آنسو بہ رہا تھا. آئے میری بیوی اتنی مدت ہو گئی پھر بھی بابا پہ روتی رہی. ایک شور اٹھا، واہ سکینہ، واہ غربت، واہ مصیبت. آج امام کا 10واں ہے. آج کی مناسبت سے ایک روایت میری نگاہ سے گزری.
میں چاہتا ہوں وہ روایت آپ تک پہنچا دوں. عزیزو روایت کو سمیٹ لو، سمیٹ کے آپ کے سامنے پیش کر دوں. جناب زینب کی ایک کنیز تھی اور سیدہ سجاد کے ایک غلام تھے. سیدہ سجاد نے ان دونوں کی شادیاں کرائیں، رخصت ہونے لگی. تینوں نے کہا مولا ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر میرے گھر اللہ نے بیٹا دیا تو ہم آپ کی غلامی میں بھیجیں گے، اور اگر ہمیں بیٹی نصیب ہوئی تو میں اپنی شہزادی زینب کی کنیزی میں دوں. یہ دونوں آگے شام کے قریب انہوں نے بسیرا کیا. ایک مدت ہو گئی، اللہ نے انہیں کوئی اولاد نہیں دی. آج ہی کی تاریخ یہ کارواں جب جا رہا تھا تو سید سجاد کے غلام نے اس کارواں کو دیکھا. گئے اپنی زوجہ سے کہا کہ ہم نے ایک منت ماننی تھی کہ اگر صاحب فرزند ہوئے تو سجاد کی غلامی میں دیں گے، اگر لڑکی ہوئی تو زینب کی. میں نے ایک قافلے کو دیکھ کے آ رہا ہوں جس میں ایک چھوٹی بچی ہے، ویسی بچی میں نے آج تک نہیں دیکھی، ویسی بچی میں نے آج تک نہیں دیکھی. چلے اس بچی کو خرید لے اور خرید کے اپنی شہزادی زینب کے ساتھ. یہ دونوں آئے عزیزو، میرا بیمار ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، سر کو جھکائے ہوئے. آوادی سے اس بچی کو بیچو گے؟ یہ سننا تھا کہ زینب کے پیچھے چلی گئی، سکینہ توپ کے زینب کے پیچھے. اے پھوپھی اماں، کیا اسلام کے لیے مجھے بکنا بھی پڑے گا؟ زینب لگا بیوی کا بیوی اگر تمہیں بھی معلوم ہو جائے نا کہ میں اس بچی کو کیوں خریدنا چاہتی ہوں تو تو خوشی خوشی بیچ دے گی اور تو اپنے آپ پہ فخر کرے گی کہ تو نے بچی کو بیچ دیا. اچھا یہ بتا تو بچی کیا کرے گی؟ کیا سننا چاہتی ہے تو سن لے. مدینے میں میری شہزادی رہتی ہے جس کا نام زینب ہے، زینب ہے. میں اس کے سپورٹ کرنا چاہتی ہوں. آواز اے بی بی، جس زینب کے سپورٹ کرنا، وہ زینب تیرے ساتھ، یہ حسین کی لاڈلی سکینہ بی بی نے سر پہ ہاتھ مارا، آواز دی واہ حسینہ، واہ غربتہ، واہ مصیبتہ، انا للہ